अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पीडीएम की जो भी स्ट्रेटजी है, बहरहाल उसने अपने ऊपर तंज के तीरों का एहतमाम कर लिया है। शेख रशीद साहब ने भी आज उन्हें बेरहम तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं, और जो बेहतरीन वक्त था धरने का, ये लॉन्ग मार्च का, वो मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे तभी था। अब तो हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, और मार्च में उन्होंने कह दिया कि बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है, 2-3 माह उसको सेटल होने में लग जाएंगे, तो इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये तारीख की नालायक तरीन अपोजिशन है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मिली। इत्तलात है सेठी साहब के मौलाना चाह रहे थे कल ही लॉन्ग मार्च और धरने के ऊपर कोई फैसला हो जाए, लेकिन कुछ तलखी हुई, मौलाना ने धमकी दी कि वो सरबराही छोड़ देंगे। हो क्या रहा है? कौन है जो फैसले नहीं होने दे रहा पीडीएम में? हाँ आयशा, ऐसे है कि शेख साहब कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं कि हुकूमत पूरी टर्म कंप्लीट करेगी, और उधर से पीडीएम वाले कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं कि बस हम आ रहे हैं अब छुट्टी कराने इनकी। तो लगता है ऐसे है कि दोनों जो हैं दोनों साइड्स को पता नहीं है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ये तोहमतें लगा रहे हैं। पीडीएम बात ये है कि वो कभी वो शेख साहब कहते हैं मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, कभी वो कहते हैं मैं स्पोक्समैन हूँ, कभी वो कहते हैं कि जी आज ये होने जा रहा है, फिर कहते हैं मैं तो कह कुछ नहीं सकता, ये तो काबीना का फैसला है। वो फवाद साहब हैं, वो कहते हैं जी जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे लफ्ज़ तो है ही नहीं, ये तो काबीना के हैं। तो आगे से पूछा जाता है फिर काबीना की सारी तौहीन कर दें, वो कहते हैं जी मैं तो मजबूर हूँ। मतलब इस किस्म की बातें चल रही हैं उधर। इधर ये है कि हर 10-15 दिन के बाद ये एक पीडीएम का मीटिंग कॉल कर लेते हैं, और बड़े धूमधाम से, और फिर ये है कि कोई ऐलान ही कोई नहीं करते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये चल ही रहा है। तो ये दोनों साइड्स मेरा ख्याल है एक ही जैसी हैं, दे डिज़र्व ईच अदर। अब आगे आइए कि पीडीएम जो है पीडीएम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और पीडीएम क्या स्ट्रेटजी है इनकी, कोई है भी या नहीं है, या कोई टाइम का इंतज़ार कर रही है, या अल्लाह मियाँ का इंतज़ार कर रही है कि वहीं से कुछ हो जाए तो हो जाए, या ये खुद भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि कुछ मिली जुली बात है। ये जो पीडीएम वाले हैं, ये इत्तेफाक इनके दरमियान बहुत सी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरी तरह इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, मगर और उसमें मैं अब आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ जो कि इनके डिस्कशंस में आते हैं और कोई फैसले नहीं हो पाते, बिकॉज कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ख़ुसूसन नून लीग के अंदर भी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, एक मरियम और नवाज शरीफ साहब का है और एक शहबाज साहब का है। उधर मौलाना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, खुरम, ये मतलब परवेज़ रशीद साहब तो शायद बैठते नहीं हैं, मगर शायद बैठते भी हों, मुझे नहीं पता। तो मतलब है ये फिर ये उनमें से हैं जो सुनते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कह भी देते हैं कुछ। मगर अब बात क्या है, व्हाट आर द इश्यूज़, पीडीएम के अंदर इश्यूज़ क्या है? देखिए, पहला इशू तो ये है कि वो रेजिग्नेशंस वाला, वो अभी तक जो है ना घूम रहा है, उसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा कि अगर करने हैं तो कब करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो क्यों नहीं करने हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी ये रेजिग्नेशंस की बात आती है तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के ही आएंगे हुकूमत को, या कुछ अर्सा वहाँ चावल खा खू के पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक्त फिर रेजिग्नेशंस करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशंस का अपना, और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीज़ें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाए तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना, तो फिर तो ये फारग है पीडीएम। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाए। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है, या आर से मार मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफ़ा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफ़ा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके गमला नहीं टूटा था सेठी साहब। गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी
ہاں پودے تو لگے ہوئے، گملہ نہیں ٹوٹا، اب بہت سے گملے کیا سر بھی توڑنے پڑیں گے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو یہ فیصلے جو ہے نا یہ اتنے آسان نہیں ہیں۔ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ بڑے اگریسو ہیں، کچھ لوگ بڑے ٹمڈ ہیں، کچھ لوگ جی حضوری والے ہیں، کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ لوگ نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ طرف دیکھ رہے ہیں کہ نواز کس طرف دیکھ رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس طرف دیکھ رہی ہے۔ علاوہ ہر قسم کی اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نیا ایشو ہے کہ چلے جی تو ریزگنیشن کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تو لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں۔ لانگ مارچ کب کرنا ہے؟ ارے بھائی بندوں کو کون کیسے نکالے گا؟ عوام کیسے باہر نکلے گی؟ عوام تو مولانا کے لیے تو وہ تو ایک مذہبی سلوگن ہے، مولانا بلاتے ہیں ان کے 5-10 ہزار بندے آ جاتے ہیں، جیسے تحریک لوائے کے 5-10 ہزار بندے آ جاتے ہیں۔ پیپل پارٹی کے لیے جلسے کے لیے تو وہ آ جائیں گے، مگر کیا کوئی لانگ مارچ کے لیے کوئی نکلے گا؟ اسی طریقے سے نون لیگ، اب نون لیگ والے جو ہیں ساری گیم تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، مولانا کے ہاتھ میں تو ایک حد تک ہے، گیم تو نون لیگ کی ہے، بیکاز بیسکلی اس وقت پاپولیرٹی جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، تو نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی بات آگے بڑھانی ہے، نا 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 نا۔ ادھر نواز شریف صاحب ہے اور چلو جی پہ جاؤ دیکھ لینے کی ہوگا۔ تو اب مطلب اس کے درمیان بھی تو کوئی راستے نکلنے چاہیے نا۔ تو دونوں بھائی ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ساتھ بھی لے کے چلنا ہے ایک دوسرے کو۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کے مسائل ہیں اس وقت۔ جو میرا جو خیال ہے جو مین ایشو عائشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے تو کیا نون لیگ لیڈ کرے گی یا مولانا لیڈ کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مولانا لیڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے مولانا کے 10,000 لوگ ہوں گے اور مسلم لیگ کے 2,000 دم کے اندر پیچھے لوگ ہوں گے۔ اور اگر مسلم لیگ نے لیڈ کرنا ہے تو پھر مسلم لیگ کے 10,000 آگے ہوں گے اور مولانا کے 5-6 ہزار پیچھے ہوں گے۔ یہ دس از دا ڈفرنس۔ تو اب اگر نون لیگ نے لیڈ کرنا ہے تو پھر لوگوں کو نکالنا پڑے گا نا، سب عوام کو بتانا پڑے گا کہ یہ آر یا پار والی بات ہے، اور نواز شریف، مریم، صفدر، شہباز شریف یہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، حمزہ انکلوڈیڈ، یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ سب کو باہر نکلنا پڑے گا اور لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور لوگوں کو تیار کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ذریعے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا پہلے پلس دیکھنا پڑے گا، نبض دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، یہ آئیں گے بھی باہر، لوگوں کو نکالیں گے، کیونکہ لوگوں کو نکالنے والے تو یہ ہوتے ہیں نا، پارٹی کے عہدے آگے پیچھے ہونے والے تو یہ لوگ ہیں، اپنے اپنے ایریا سے انہوں نے لانا ہے۔ کیا ہر ایم این اے 3-4 ہزار بندہ لے آئے گا؟ کیا 3-4 ہزار بندے کا کھانے پینے کا انتظام بھی کرے گا؟ کیا 1-1 کروڑ روپیہ لگائیں گے نکالنے میں لوگوں کو کھانا پینا دینے کے لیے؟ لانگ مارچ کرنے کے لیے کافی دور جانا ہے، شاید رہنا بھی پڑ جائے وہاں۔ یہ طاہر القادری صاحب نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب نہیں ہے جس کے ان لمیٹڈ سپلائی تھی، لوگوں جو پیسے دینے والے تھے۔ اب کیا ان حالات میں، جبکہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے عمران خان کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور وہ نیوٹرل ہونے جا رہی ہے یا نون لیگ کے حق میں ہونے جا رہی ہے، اب یہ کلیئر نہیں ہے۔ تو کلیئر نہیں ہے تو عام لوگ جو ایم این ایز ایم پی ایز نون لیگ کے وہ کیسے باہر نکلیں گے؟ وہ کیسے لوگوں کو باہر نکالیں گے؟ کیا کہیں گے کہ جی وقت آ گیا ہے، سگنل آ گیا سانو؟ سگنل کیا ہے؟ سگنل یہی ہے نا کہ یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا پرو مسلم لیگ نون ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ یہ جو ساری نون لیگ کے جو ایم این ایز ایم پی ایز بڑے کنزرویٹو لوگ ہیں، انقلابی لوگ نہیں ہیں، ڈرو ہیں سارے، ان کو تو بس جب اشارہ آتا ہے تو پھر یہ بھاگتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب بھی سوچنا پڑتا ہے نا کہ میں کیا اشارہ دوں، ایسا اشارہ ہو کہ یہ پھر آئیں لوگوں کو لے کے آئیں، یہ نہ ہو کہ فلاپ ہو جائے سب کچھ۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کو بھی تو باہر نکلنا پڑے گا نا، دکھانا پڑے گا کہ دونوں بھائی اور میری بیٹی میرا بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، سب میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سب اب نکل رہے ہیں۔ اب اس میں کیا کہ ہمیں اشارہ ہوا ہے یا ہم خود ہی اپنے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آر یا پار؟ تو یہ ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کرنی پڑتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ساتھ لینا پڑتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں۔ نون لیگ لیڈ کرے گی تو کامیاب ہو جائے گا، پی ڈی ایم کے اگر مولانا کریں گے اور نون لیگ دم بنی رہے گی تو یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اب نون لیگ کے سارے فیصلے کرنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان فیصلوں کے اندر دونوں بھائیوں کو بیٹھ کے
یا کچھ نہ کچھ تو طے کرنا پڑے گا نا کہ اب کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. تو آئی تھنک دس از واٹ از ہیپننگ. اس کے علاوہ اب اف یو الاؤ می, جی جی آئی نو میں بہت بول چکا ہوں بٹ تھوڑا سا میں اور اس میں ایڈ کر دوں, بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات چل رہی تھی جنرل فیض کی ٹرانسفر کی اور جنرل انجم کی وان نوید کی آنے کی, تو یہ بھی تو بات چل رہی تھی نا کہ جی حالات تبدیلی ہوگی جب کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی آئے گا. نہ ہوئے کہ تبدیلی کوئی نہ ہوئی ہوئے رسی پھر نکلی اور پٹ جائیے پھنس جائیے. بیکاز دیکھیے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو عمران نے تو اسٹیبلشمنٹ کو کہنا آ جاؤ جی بچا لو مجھے. اگر تو وہ بچائیں گے جیسے پہلے بچاتے رہے تو پھر تو یہ بیچارے رہ جائیں گے. تو اسی لیے باتیں شروع ہو گئی ہیں جنوری میں یا فروری میں. اس کو کب تک لے کے چلنا ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو بالکل سالڈلی یہ جو جب بلز پاس کرنے تھے تو فون کر کے سب کو آن لائن کر دیا. تھوڑے سے یہ ہلے, اچھا ہمیں تو خیال تھا کہ یہ تھوڑے سے نیوٹرل ہو گئے ہیں. پھر کسی نے کہا نہیں رہنے دیں, یہ ابھی نیوٹرل جو ہے وہ ہو ہی گئے ہیں مگر یہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو ای وی ایمز ہیں, یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, آئی ووٹنگ ہے, آج عمران خان صاحب کے حق میں ہو سکتی ہے یا کسی اور کے حق میں ہو سکتی ہے. کل کو جو حکومت آئی ہوگی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی لیے تو سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں اس کو ختم کریں, بیکاز دے نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پولیٹیشنز ان پاور اور الیکشن کمیشن اس کو کنٹرول نہیں کرے گی, انٹرم گورنمنٹس اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں اسٹیبلشمنٹ تو ہو گئی, دور ہو گئی عمران خان کو. یہ تو انہوں نے اپنے لیے کروایا ہے آگے ہمیں ٹائٹ کرنے کے لیے تو اس لیے یہ بھی ایشوز چل رہے ہیں. تو بہت سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے اور بہت سی اوپینینز آ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا یہ آگے ملتوی کرتے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ ایکچولی ہمارے حق میں ہو بھی رہی ہے یا نہیں, اور کیا نون لیگ جو ہے وہ ول اٹ گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نون لیگ نہیں تو آگے ہونا ہے, اور نون لیگ میرا خیال ہے آگے نہیں ہوگی جب تک کچھ تھوڑی بہت کھچڑی جو پک رہی ہے وہ کچھ پتہ تو چلے کھچڑی پیچھے کیا پک رہی ہے. ہاں, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اور اگر نون لیگ آگے ہوتی ہے لانگ مارچ میں تو یہ کامیاب ہو جائے گا. یہ بڑی اہم بات سیٹھی صاحب نے کی. لیکن نون لیگ میں کون آگے ہوگا یہ سوال بھی سیٹھی صاحب سے ہی پوچھیں گے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا, بریک سے پہلے سیٹھی صاحب یہی بات ہو رہی تھی کہ نون لیگ اگر لیڈ کرے گی تو کامیاب ہوگا لانگ مارچ, لیکن نون لیگ میں کون لیڈ کرے گا؟ کل کے اجلاس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ چھوٹی جماعتوں نے کہا نون لیگ پنجاب میں متحرک نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ نہیں, ہم تو ہر جلسے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو ہمیں یاد ہے جب مولانا فضل الرحمان مارچ کے لیے نکلے تھے تو نواز شریف صاحب نے جیل سے اپنے بھائی کو خط لکھ کے کہا کہ اس میں بھرپور شرکت کرو اور کامیاب بناؤ. لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنی کی, اور آپ کو یاد ہے کہ وہ ریگل چوک پہ گھومتے رہے ایک بار ان کا قافلہ جب نواز شریف صاحب واپس لوٹے تھے. مجھے یہاں پر آپ یہ بتا دیجئے کہ کون کامیاب بنا سکتا ہے نون لیگ میں اس کو لیڈ کر کے؟ ضروری ہے یہ. آشا, میں نے ابھی آپ سے یہی تو کہا ہے کہ جب تک شہباز شریف صاحب اور مریم اور صفدر اور نواز شریف صاحب اور حمزہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک بات نہیں کریں گے اور اس کے بعد سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے اور ایم پی ایز اور ایم این اے اس کو نہیں نکالیں گے, تو اس وقت تک نون لیگ کیسے لیڈ کر سکتی؟ اور یہ اسی کی انتظار ہے. اور وہ میرا خیال ہے انتظار یہ بھی ہے, جیسے میں نے کہا آپ سے, دیکھیے نا, حمزہ از دی آرگنائزر آف دا نون لیگ. حمزہ نے ٹکٹس پہ ایوارڈنگ میں لوگوں کو ایک ایم این اے ایم پی اے کو حمزہ جانتا ہے. شہباز شریف صاحب بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں, بہت سے کو نہیں بھی جانتے. پارٹی آرگنائزنگ جو ہے وہ ساری حمزہ نے کی ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں وہ نکلا ہوا تھا ساؤتھ پنجاب بھی, حالانکہ وہاں وہ اس قسم کا رسپانس نہیں ملا, بٹ اسٹل نکلا تو ہوا تھا نا. تو حمزہ ہیز ٹو بی آن بورڈ. حمزہ کو آن بورڈ لینے کے لیے شہباز ہیز ٹو بی آن بورڈ, اس کے بغیر حمزہ نہیں نکلے گا. اچھا, اب نواز ہیز ٹو بی آن بورڈ, نہیں تو مریم نہیں نکلے گی. تو یہ بات ہے, وی ہیو ٹو ایڈمٹ دس. شہباز شریف صاحب کی لائن کو 100% فیل ہونا پڑے گا بفور نواز شریف دین ڈیسائڈس کہ اچھا جی پھر ہوں یا آر یا پار. اور یہ میں سمجھتا ہوں اتنا آسان کام نہیں ہے. دونوں بھائی بڑے کلوز ہیں اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ اکٹھے مل کے چلیں. البتہ ایک بات میں آپ سے کہوں کہ اب جو اسٹریٹجی جو ہے نا اس وقت, یہ تو اپنی جگہ پہ ہے, یہ تو آؤٹ کم نکلے گی. جب اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے گی تو پھر یہ ہونا پڑے گا.
مگر اس سے پہلے جو ہے اب جو جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ دا واٹرز، اب وہ کیسے ٹیسٹنگ دا واٹرز، وہ وقت آ گیا ہے کہ دے لوکنگ ٹو سی کہ اب ناؤ واٹ. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ گیم جو نکلتی جا رہی ہے، یہ تو گیم ہٹتی جا رہی ہے فرام دا فوکس آن عمران اینڈ آن اسٹیبلشمنٹ، یہ تو جوڈیشری کی طرف گیم جا رہی ہے. تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار جوڈیشری تو کچھ نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، مگر جوڈیشری کو بھی تو تھوڑا سا کھڑا کیا جائے نا، ان کو بھی تو شیم کیا جائے نا، ان کے اوپر بھی تو تھوڑی سی اٹیک آنی چاہیے نا. نام لے کے جب اٹیک کی تھی تو اس کے ریزلٹس ملے تھے ان کو. وہ بڑی انکمفرٹیبل چیز ہوتی ہے، پاکستان میں آج تک ہوا نہیں ہے ایسے. جب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے، وہ واپس تو لیا نہیں جا سکتا، بدنامی تو ہو جاتی ہے، پھر نام کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے. تو اب جوڈیشری کے اوپر فوکس ہے. جج صدیقی صاحب کا کیس انہوں نے ایک دفعہ پھر ریمائنڈر بھیج دیا آج یا کل سپریم کورٹ کو کہ آپ میرا کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، میں غریب آدمی ہوں، میری تنخواہ بھی رکی ہوئی ہے، میری پینشن بھی رکی ہوئی ہے، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہوئی. ابھی حال ہی میں حامد خان صاحب نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ لفظوں میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ایک تنقیدی جائزہ لیا ہے کہ یہ ہر کیس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ ہی نہیں کرتے. آپ نے دیکھی ہوگی وہ کلپ. بڑا میں حیران ہو گیا کہ حامد خان صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، بڑے وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا بائی ٹیکنگ دا نیم آف دا چیف جسٹس. اب یہ دن آ گیا، نام لے کے لوگ جو ہے وہ اب کھڑے ہو گئے، اور یہ ان کی اپنی کمیونٹی سے یہ لوگ کھڑے ہو گئے. اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا؟ قاضی فائزی صاحب. سب سے پہلا جوڈیشری کا جو فیلئر تھا وہ تھا قاضی فائزی صاحب کیس، اور اس کے اندر کتنا پریشر آیا کہ یہ پیچھے ہٹنا پڑا ان کو. اس کے بعد آیا ارشد ملک کا کیس، وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی جسٹس کھوسا کی جو ججمنٹس ہیں، جو کنڈیشنز لے ڈاؤن کر دی ہیں، وہ تو امپاسبل کنڈیشنز ہیں، وہاں بھی یہ ایکسپوز ہو گئے. اس سے پہلے نواز شریف کا اقامہ کے اوپر ایکسپوز ہوئے ون بائی ون. وہ کیسز ابھی تک آئے نہیں ہیں کہ جی جے آئی ٹیز کیسے بنی اور واٹس ایپ گروپس کیا ہوا، وہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں ہوا کے اندر. کسی وقت کچھ چیز بھی آ سکتی ہے، اور بھی آ سکتا ہے کچھ کسی کے خلاف، کہ اس وقت کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کیا نہیں کہا. یہ سارے دھبے ہیں سپیریئر جوڈیشری. پھر ابھی حال ہی میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی میں تو کسی پریشر میں آتا ہی نہیں ہوں، اور بڑے انہوں نے فخر کے ساتھ یہ بات کہی، اور ہم نے کہا واہ واہ مزہ آ گیا نا. اب ثاقب نثار صاحب کا کیس آ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ 5-6 چیزیں ہیں، اور اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے صفدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مریم یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ والے اشارے کر رہے ہیں، اور بھی ہے ہمارے پاس، تحریک راہوں میں بیٹھے ہیں، اور بھی ہے ہمارے پاس، اور بھی چیزیں نکلیں گی. اب میں آپ کو ایک بات کہہ دوں عائشہ، یہ نوٹ کرنا کہ پہلی دفعہ پچھلی نواز شریف کی حکومت کے اندر جو ہیڈ آف آئی بی تھے، جو سویلین ایجنسی ہے جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، وہ بڑے ہی دیانتدار آنیسٹ سویلین آئی جی تھے. جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں. جب میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا تو میں نے پتہ کیا کہ اس وقت سب سے اچھے نیوٹرل آنیسٹ کون سے آئی جی ہیں جن کو میں لگا سکتا ہوں. تو مجھے ساری تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ ایک صاحب ہیں، وہ کھڈے لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، وہ بس وہ کسی کا کام وام نہیں کرتے، وہ اپنی ضمیر کے مطابق کام کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بندہ مجھے چاہیے. میں نے سلطان صاحب کو فون کیا پنجاب ہاؤس میں، میں نے یاد کیا ان کو، انہوں نے آتے سار کہہ دیا سر آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، میں ریٹائرمنٹ کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا یار کمال ہو گیا، آپ کو آئی جی بنا رہے ہیں اب، اور اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کر لیجیے گا. کہنے لگے نہیں سر نہیں، یہ ساری سیاسی چیزیں ہوتی ہیں، اور میری بات آپ نے کہاں سننی ہے، سفارشیں آنی شروع ہو جانی ہیں آپ. تو میں نے ان سے وعدہ کر دیا، میں نے کہا یو ڈونٹ نو می، آئی ڈونٹ نو یو، آئی بلیو یو واٹ یو سیئنگ، ناؤ یو بلیو واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا. یو ڈو ایز یور کانشنس ٹیلز یو. کسی کی سفارش نہیں لینی آپ نے، جو چاہے آپ کر دیجئے. تبدیل ہونے کا جی میں آ کے ساری پولیس کو چینج کر دوں گا، میں تھانے والے ادھر ادھر کر دوں گا، ایکسیپٹیبل؟ میں نے کہا 100%. انہوں نے کہا جی بڑی سفارشیں آئیں گی، ایسی ایسی سفارشیں آئیں گی، سیاسی جماعتوں سے آنی شروع ہو جائیں گی. میں نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، میں فون بند کر دوں گا. I will never pick up the phone and call you. He said, sir, shake hands, you promise me I have a free hand to set up a neutral administration. میں نے کہا go ahead.
تو بات یہ ہے یہ اس قسم کے شخص تھے جن کو نواز شریف صاحب نے پھر دیکھا کہ یہ تو بڑا سخت آدمی ہے اور بڑا لائل آدمی ہے ان دا سینس آف لائلٹی ٹو دا انسٹیٹیوشن آف دا پولیس. انہوں نے ان کو میرا خیال ہے یہ تیار نہیں تھے مگر ان کو رگڑا یار آ جاؤ لگو فری ہینڈ ہم نہیں کچھ کریں گے. اور بائی دا وے نواز شریف صاحب نے فری ہینڈ دیا جیسے میں نے دیا. اب آپ کو کچھ اندر کی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے پروگرام بھی چلانا ہے, آپ کو بھی خوش رکھنا ہے ہم نے. تو یہ بہت سی ریکارڈنگز جو ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اب نکلیں گی, یہ عین ممکن ہے کہ یہ آئی بی نے کی ہو اس دور میں, اور اس کا یہ مطلب ہے یہ اوتھینٹک ہوگی. بیکاز آپ کو میں بتاؤں ایک اور ایسی ٹیپ تھی جو کہ آئی بی نے کی تھی جنرل ظہیر الاسلام کی, جو کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو دی. نواز شریف صاحب نے کنفرنٹ کیا جنرل رحیل شریف کو کہ یہ دیکھیے آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی کیا کہہ رہا ہے, سازش کر رہا ہے عمران خان کے ساتھ ہمیں اتارنے کی. انہوں نے کہا یہ سنیے, وہ ٹیپ بھی ہے کس طریقے سے یہ ہوتا رہا ہے. تو بہت کچھ ہے نکلنے کو, بہت کچھ اس ملک میں ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آگے اور دیکھتے چلیے. اب جوڈیشری از دا ٹارگیٹ اینڈ جوڈیشری ہیز ٹو ڈیلیور. اگر جوڈیشری ڈیلیور نہیں کرے گی تو ایک ایک جج کے اوپر کچھ نہ کچھ نکلے گا, اور جج حضرات خود جانتے ہیں کیا نکل سکتا ہے اور کیا نہیں نکل سکتا اور کس کے اوپر نکل سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے, اور پی ڈی ایم بھی ارادہ رکھتی ہے کہ اگلے ہفتے وہ چیلنج کرے گی نیب ترمیمی آرڈیننس, چیئرمین نیب کی توسیع کا معاملہ, اور اس کے علاوہ جو مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں قانون سازی کی گئی اس کو بھی. لیکن کیا حاصل ہو سکتا ہے ساری مشق سے؟ بریک کے بعد آتے ہیں, بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا سٹی صاحب, اپوزیشن قانونی جنگ لڑنے کا جو ارادہ رکھتی ہے اس سے یہ حکومت کو کتنے دباؤ میں لائے گی یہ تو آپ بتائیں گے, لیکن ساتھ ہی کہیے گا کہ لانگ مارچ جب مولانا فضل الرحمان نے کیا اور اس کے بعد استعفوں کا معاملہ اس وجہ سے ڈیلے کا شکار ہوا کہ پھر سینٹ الیکشن آ گئے اور پھر اپوزیشن بھی سینٹ الیکشن کے لیے راضی ہو گئی اور سینٹ الیکشن میں سب چلے گئے. اب ایک بار پھر بلدیاتی انتخاب سر پر کھڑا ہے, مارچ کے مہینے میں ہونے جا رہا ہے, اور اس میں تو یہ نہ ہو کہ اپوزیشن کہے کہ اب ہم بلدیاتی انتخاب میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سوٹ کرے گا, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کمی ہوگی ان کے مطابق. کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں ابھی کافی ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہی سوال کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ سوال آپ کا صحیح ہے کہ لوکل الیکشنز کے بارے میں اب یہ بھی آ گئے ہیں, مارچ میں ہوں گے, دسمبر میں ہوں گے, تو حصہ تو یہ ضرور لیں گے, کیونکہ حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا دکھانا کہ ہم کتنے پاپولر ہیں, اور پاپولیرٹی نظر آئے گی اس میں. اور اگر انہوں نے حکومت نے کوئی ریگنگ ویگنگ کی تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں, جو اچھی بات ہے. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, سپارکس فلائی کرتے ہیں, آگے لگتی ہیں, کرسیاں ٹوٹتی ہیں, شاید گولیاں بھی چل جائیں, تو اس کے ساتھ حکومت کا نقصان ہو جاتا ہے, اپوزیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ون ون سچویشن ہے فار دا اپوزیشن. اگر صاف شفاف ہو جاتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے, ریگنگ کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوں گے, اور پھر عدالتوں میں پھر گھوم پھریں گے, عدالتوں کے اوپر پھر پریشر آئے گا, میڈیا پھر بولے گا, اینڈ سو آن. تو گورنمنٹ اسی لیے لوکل باڈیز کرانا نہیں چاہ رہی تھی, اور اب ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی, اب کیسے کرائیں گے. قانون بن رہے ہیں, یہ لوگ یہ اس لیول پہ نان پارٹی ہوگا, اس لیول پہ پارٹی ہوگا, وہ بھی یہ چیلنج ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ اپوزیشن اس کو دیکھتی ہے نا کہ اس کے اندر کیا چکر ہیں قانون کے اندر, تو وہ چیلنج ہونے شروع ہو جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, ایک طرف تو یہ سارا فوکس ایز آئی سیٹ پھر عدلیہ کے اوپر جائے گا, یہ لوکل ایشوز کے اوپر بھی, الیکشن کمیشن اینڈ جوڈیشری, اور یہ لڑیں گے بالکل. اچھا, تو پہلی بات یہ, اور اس کا پھر اثر ہوگا لانگ مارچ پہ بھی. کیا لانگ مارچ اس سے پہلے کریں گے؟ مگر کے پی میں تو آپ نے کہا کہ جی وہ دسمبر میں کرنے جا رہے ہیں. کے پی میں بائی دا وے پی ٹی آئی اسٹرانگ ان کے پی, وہاں تو اس لیے وہ شاید جلدی کرانا چاہ رہے ہیں. وہاں پنجاب میں یہ لوگ ان کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ بھی اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کے پی میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پاٹ میں ہیں اس وقت, کچھ کھچڑی نہیں, کچھ کوکنگ. میں ابھی ایک بڑے امپورٹنٹ بندے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار وہ ذرا کچھ بتاؤ. انہوں نے کہا جی سم تھنگ از کوکنگ. اب سم تھنگ از کوکنگ کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے اندر تو کچھ نہیں کوکنگ ہو رہی, وہ تو دیکھ رہے ہیں کہاں کوکنگ ہو رہی ہے. وہ جہاں کوکنگ ہو رہی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں مسالے کون سے ڈالے جا رہے ہیں. وہاں دال پک رہی ہے, مرغ قورمہ پک رہا ہے, کیا ہو رہا ہے وہ, مگر یہ ہے سب کو یار کوکنگ ہو رہی ہے, کوئی دیکھ شیک بن رہی ہے کوئی.
اور سب امید میں بیٹھے ہیں کہ یار سانو یا کوئی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. تو بات یہ ہے کہ something is cooking. Is it a feast for Imran, or is it the return of Nawaz Sharif, or is it the elevation of Shahbaz Sharif, or is it the buying off of Maulana, and so on and so forth? Is it a new election? Is it local elections? And so on. تو یہ ساری باتیں آپ کو ایک ماہ کے اندر اندر ہو جائے گی. اسی لیے یہ ڈیلیز ہو رہے ہیں کہ یار تھوڑا آگے کرو نا، تھوڑا آگے کرو، کچھ کلیئرٹی آئے. ایک طرف بیانیہ چلے گا جوڈیشری کے خلاف، جس کے انسٹرکشنز نواز شریف صاحب نے دے دیے ہیں شاہد خاقان عباسی کو اور شہباز شریف کو کہ چلیں نکلیں اور جوڈیشری کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ انہوں نے ہمیں روکا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں انصاف نہیں دیا. تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. اور جتنا زیادہ پریشر پڑے گا اتنے کچھ ججز پیچھے ہٹ جائیں گے، کچھ ججز کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. ایٹس انیویٹیبل. تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور پھر یہ سارا آپ نے لوکل گورنمنٹ چاہے گی کہ کوئی گڑبڑ کرے کہ یہ ہو نہ سکے، ڈیلے کریں، مگر عدالتیں جو ہیں وہ ٹف ہو گئی ہیں اس کے اوپر. انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو. سو دیکھو یہ جوڈیشری کھڑی ہوگی، وہ اپنے آپ کو اس نے ریڈیم کرنا ہے، بچانا ہے اس نے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پھنستے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں عائشہ چل رہی ہیں. آپ جنہوں کہتے ہیں نا کالے نہ پو، کچھ کھچڑی نہیں، ان کو دیگا شگا پک رہی ہے، نہیں کی نکلے گا. واچ دس اسپیس، واچ دس اسپیس. یہاں ساری خبر آتی ہے چڑیا کی. اچھا سیٹھی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جوڈیشری نے خود کو بچانا ہے، عطر محمد اللہ صاحب نے نوٹس لے لیا اس ایفیڈیوٹ پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کی ساکھ سے متعلق ہے، یعنی دباؤ آیا عدلیہ پر اس ایفیڈیوٹ کا. آج مریم نواز صاحب اپنی پریس کانفرنس میں عدالت سے بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ سو موٹو لیں، اور ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ان سے بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ سامنے آ کر بتائیں ان پر کس کا دباؤ تھا، کس نے انہیں کہا سزا دینے کو. یعنی پہلے آپ والا کام ہو رہا ہے، نون لیگ خود نہیں لے کر جا رہی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان سے. تو آپ کے خیال میں یہ دباؤ عدلیہ پر ہے کہ وہ اس پر سو موٹو لیں؟ دیکھیے بات تو سو موٹو کی بنتی ہے نا، کیونکہ عدلیہ نے خود راستے روکے ہوئے ہیں. جو چیف جسٹس ایکس چیف جسٹس صاحب کھوسا صاحب نے جو فیصلہ دے دیا تھا اباؤٹ ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس، کہ کیا کس طریقے کی ایویڈنس آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی، کیسے آنی ہے، کیسے نہیں آنی. اگر وہ فیلڈ میں رہے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا نا. جو بھی لے کے جائیں گے چھٹی ہو جائے گی. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا اس دن کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہاں آپ اب کریں نا، جائیں نا ججوں کے پاس. تو جج کہیں گے جی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو یہ ٹرمز کنڈیشن پوری ہوں گی تو پھر ہوگا. تو سو موٹو نوٹس. اب اگر جوڈیشری میں اتنی آزادی ہے اور اتنی گٹس ہیں کہ انصاف دینا ہے، تو بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ثاقب نثار صاحب اور افتخار چودھری صاحب ان سے پہلے اور یہ لوگ لیتے رہے ہیں سو موٹو نوٹس. ایسے تھا کہ ہر روز ایک آدھ سو موٹو نوٹس ہو جاتا. تو اب کیا ہو گیا؟ سو موٹو نوٹس کو آئین کی باتیں ہو رہی ہیں، انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں، جوڈیشری از آن ٹرائل. کیا آپ جوڈیشری کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے؟ تو اب یہ باتیں چھوڑ دیں پہلے آپ والی. دا بال از ان دا کورٹ آف دا جوڈیشری. بار ان کے خلاف باہر کھڑا ہے، سیاسی جماعتیں ان کے خلاف باہر کھڑی ہیں. اگر جوڈیشری نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف دیں، اور نظر بھی آئے کہ انصاف مل رہا ہے. یہ ہائیڈنگ بیہائنڈ دا لیٹر آف دا لا، اور وہ لا جو آپ بناتے ہیں، آپ لے ڈاؤن کر رہے ہیں لا، دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دس از دا ٹرائل آف دا جوڈیشری. تو حکومت کو ایسے میں سیٹھی صاحب کیا سوٹ کرتا ہے؟ پی ایم ایل این آگے آئے، عدالت سے رجوع کرے، یا عدالت اس پر نوٹس لے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وہ سچویشن میں باقاعدہ ایک پارٹی ہے حکومت بنی ہوئی. عائشہ میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ جائیں عدالت میں، عدالت ریجیکٹ کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ ججمنٹ کڑی ہے، ہم کیسے کریں؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ایک چیف جسٹس کی ججمنٹ ہے. تو یہ تو ان کو خود کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ تو یہ کہے گی نا ان کو جائیے. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یار ہم ان حالات میں کیسے جائیں جہاں کہ ہمارے خلاف ججمنٹ آ جانی ہے، اور وہ بھی ایک ٹیکٹیکل پوائنٹ کے اوپر. تو یہ پریشر بن رہا ہے کہ وہ جو ججمنٹ تھی، دیکھیے ججمنٹ تو ایک اقامہ کی ججمنٹ بھی ہے نا، اس کو بھی ریورس ہونا پڑے گا. اٹس این انفیئر ججمنٹ. اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف، یہ چیزیں نہیں چل سکتی، اور ان کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کوئی نہ کوئی کبھی تو ہوگا. میں کچھ نام نہیں لینا چاہتا مگر یہ ہوگا. تو یہ دس از ناٹ آن. ریاست نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو سول سوسائٹی اور ڈیموکریسی کے ساتھ ملنا ہے. یہ اس کے خلاف کھڑے ہونا اور ایسے نہیں کام چلے گا عائشہ. تو گورنمنٹ تو اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ یہ جائیں، جوڈیشری نہ کر دے. گورنمنٹ کہے گی ہم کیا کریں، وہ تو جوڈیشری نے نہ کر دی. تو جوڈیشری کو چاہیے کہ راستے کھولیں، آپ انصاف دیں.
یہ تو تھے سیاست کے پیچ و خم جو آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیے اور سیٹھی صاحب سے سوالوں کے جواب معلوم کیے. آپ اپنے سوال سیٹھی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر ہے. ہم تک فیڈ بیک بھی پہنچائیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.